पाकिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात के बाद गैर मामूली इकदाम के तौर पर फौजी अदालतों का क़याम अमल में लाया गया था। 4 सालों में मिलिट्री अदालतों ने 617 मुजरिमों को सजाएं सुनाई हैं, जिनमें से 346 को सजाए मौत जबकि 271 को मुख्तलिफ मुकदमात में कैद की सजाएं सुनाई गई हैं, जबकि 56 मुजरिमों को फांसी दी जा चुकी है, जबकि 4 को बरी किया गया है। इन अदालतों के क़याम के बाद से दहशत गर्दी के वाक़यात में कमी देखी गई है। अब इन अदालतों की मियाद खत्म होने को है और DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इस हवाले से कहा है कि मिलिट्री अदालतों की मियाद में तौसी करने या ना करने का फैसला पार्लियामान को करना होगा। इसी हवाले से हम सवाल करेंगे अपने पैनल से और सवाल इस तरह से है, मिलिट्री अदालतों में तौसी का फैसला पार्लियामान का काम है DGISPR। फौजी अदालतों के कयाम के बाद दहशत गर्दी में वाज़ेह कमी देखी गई है। क्या पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस मकाम पर आ गया है कि अब फौजी अदालतों जैसे गैर मामूली इकदाम की जरूरत नहीं? हाँ या नहीं में जवाब देना होगा। मजहर अब्बास साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे, क्या समझते हैं आप? देखिए, अगर आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें तो ज़ाहिर है वो उस मकाम तक नहीं आया है कि वो इस चीज़ में, और ये ज़ाहिर है पार्लियामान की और गवर्नमेंट की कमज़ोरी है कि हम अपना सिस्टम ही बेहतर नहीं कर सके। देखिए 1997 में जब इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट आया था 97 में, तो उस वक्त एंटी टेररिज्म कोर्ट का बुनियादी पर्पज़ यही था और उसमें उस कानून में ये था कि 7 दिन के अंदर फ़ैसले किए जाएं और 7 दिन के अंदर फ़ैसले बाज़ सिचुएशन में हुए भी। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि जब हायर कोर्ट्स में ये मुकदमात जाते थे तो वहाँ सालों अपीलें पेंडिंग हो जाती थी। आज भी अगर आप देखें तो कई मुकदमात ऐसे हैं कि जिनकी अपीलें 15-15 साल से पेंडिंग है। तो अगर आपका ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जी क्या आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसा हुआ है, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ? क्या हम इसी चीज़ पे एक एडहॉकिज्म पे ही मुल्क को चलाते रहेंगे? यानी सिंध में 20-25 साल हो गए हैं रेंजर्स को आए हुए। आप इन 20-25 साल में पुलिस को क्यों नहीं इम्प्रूव कर सके कि वो रेंजर्स को रिप्लेस कर सकें? और बाद सिचुएशंस में ऐसा हुआ भी, तो मेरा ख्याल है एक वो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आपका जस्टिस सिस्टम ऐसा हुआ है, तो जवाब है नहीं। इस पे आपका जवाब नहीं होगा। लेकिन मिलिट्री कोर्ट बहरहाल सॉल्यूशन नहीं है मसले का, हल नहीं है। ठीक है, रीमा आप क्या समझती हैं? शुक्रिया अफसा। मेरा जवाब भी नहीं है। अभी हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बहुत सी खामियां हैं और अक्सर ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जिन लोगों ने जुर्म किया होता है वो बरी हो जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इसकी जो वजह है वो फौजी अदालतें खुद हैं। 4 साल पहले जब APS का सानिया हुआ तो हमारे पास एक मौका था कि उसको एज ए ट्रिगर इस्तेमाल करके रेडिकल रिफॉर्म्स होते क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। लेकिन जैसा हमने पहले देखा है, पाकिस्तान में हमने एक गैर मामूली इक़दाम को प्रेफरेंस दी और मिलिट्री कोर्ट्स कायम कर दिए। हमने नहीं ये सोचा कि मिलिट्री कोर्ट्स जब हो गए कॉन्स्टिट्यूट तो गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी थी वो बिल्कुल बदल गई, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि सजाएं हो रही हैं तो वो जो एक तरजीह देनी चाहिए थी क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म को वो नहीं दी गई। और यह हमने सिर्फ फौजी अदालतों के केस में नहीं अफसा और भी बहुत जगह देखा है। मजहर साहब ने 1997 के एंटी टेररिज्म एक्ट का हवाला दिया। जब वो लॉ आया तो वो भी एक एक्सेप्शनल कानून ही था, लेकिन हमने देखा है 21 साल हो गए हैं, उसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डिस्प्लेस कर दिया है। अक्सर जो हमारे केसेस हैं वो अब एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में, चाहे वो रेप के हो, मर्डर के हो, डकैती के हो, वो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में चलते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तरफ तवज्जो आती ही नहीं है, पहले एंटी टेररिज्म एक्ट की वजह से, फिर पोपा जैसे कवानीन की वजह से, और अब दहशत गर्दी की जो अदालतें फौजी बनी है उनकी वजह से। जब तक हम इस तरह के गैर मामूली इक़दाम उठाते रहेंगे और रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, हम इसी तरह इस एक्सेप्शनलिज्म डॉक्ट्रिन में ही फंसते चले जाएंगे। और देखिए ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, इस पे तो इनकी जो कन्विक्शन रेट है 100% के करीब है। कोई भी मामूली अदालत, सिविलियन अदालत फेयर ट्रायल के गारंटीज पूरे करती हो, वो 100% कन्विक्शन रेट कैसे आपको देगी? पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि जो मिलिट्री अदालतें हैं, इन्होंने सवालात उठाए हैं पेशावर हाई कोर्ट ने कि इनकी जो कन्फेशंस के इतने हाई रेट्स क्यों हैं? क्या वो कन्फेशंस वॉलंटरी थी? क्या अपने आप को अपना दिफा करने का हक हर मुल्जिम को दिया गया? ये सब बहुत अहम सवालात हैं जो फौजी अदालतें उठाती हैं, जिसकी वजह से इनके 100% कन्विक्शन रेट है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम इससे वैसे कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप फेयर ट्रायल का किसी को हक देते हो
ان کو presumption of innocence مانتے ہو تو کچھ تو آپ کے acquittals ہوں گے ہی نا. تو یہ دو مسائل ہیں بہت اہم. جب تک ملٹری کورٹس چلتی رہیں گی پرائیورٹی گورنمنٹ کی آئے گی نہیں کہ وہ کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتر کرے. تو میرا خیال ہے اب ہمیں اس کو ختم کر دینا چاہیے, اس پوری جو ایک ہماری سرکولر ایک جو پورا یہ سسٹم ہے کہ ہم ایکسیپشنل میکنزم بناتے چلے جاتے ہیں اور عام جو سسٹم ہے وہ بالکل ہی ہماری پرائیورٹی نہیں رہتا. جی سلیم صافی صاحب, جس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے اب اس کو سنتے ہوئے کرمنل جسٹس سسٹم میں ریفارمز لانے کی ضرورت ہے یا پھر ابھی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ملٹری کورٹس میں ہی توسیع کر دی جائے؟ دیکھیے اس سے میرے خیال میں جو لوگ اس کے حامی بھی تھے وہ بھی یہ رائے رکھتے تھے کہ یہ مستقل حل نہیں ہے, دائمی حل نہیں ہے. دوسرا, ہم اگر ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی بڑی حد تک کنٹرول ہو گئی ہے اور اس کا کریڈٹ ہم اگر ملٹری کورٹس کو دیتے ہیں تو پھر اگر واقعی کنٹرول ہو گئی ہے تو پھر ایک یہ بھی سوال ہے کہ کیا اس کے ایکسٹینشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ اس کو ایکسٹینشن دیتی ہے یا جوڈیشری اس کو ویلیڈیٹ کرتی ہے تو وہ ایک لحاظ سے اپنے ناکامیوں کا اعتراف کرتی ہے. اس وقت بھی جب اس کی منظوری دی گئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ بعض پارلیمنٹیرین اس وقت روئے بھی تھے. ابھی بھی یقیناً ہماری عدالتوں میں بھی سکون ہے, ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں سکون ہے, لیکن یہ جو عدالتیں ہوتی ہیں, سزائیں ہوتی ہیں, یہ مسئلے کا دائمی حل نہیں ہے. نہیں میں صافی صاحب آپ سوال کے جواب میں آپشن لے رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بالکل ضرورت ہے اس کی. جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ 717 کیسز فوجی عدالتوں کو بھیجے گئے, 646 کیسز پر فیصلے ہوئے, 345 کو سزائے موت ہوئی, 296 کو سزائیں ہوئیں, 5 بری ہوئے, 56 کو سزائے موت ہو چکی. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فوجی عدالتوں کو کیسز بھیجنے کا ایک باقاعدہ پروسیجر ہوتا ہے کہ کون سا کیس کہاں فوجی عدالتوں کو بھیجنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر کیس وہ اٹھا کے خود لے لیتے ہیں. اور دوسری بات ہے ملزمان کو صفائی دینے کا موقع ملتا ہے, وکیل بھی دیا جاتا ہے. ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ اب حالات پہلے سے بہتر ہیں, لیکن ابھی بھی ہم حالت جنگ میں, ابھی تک دہشت گردی اور دہشت گردوں کا مکمل صفایا نہیں ہوا. دوسری وجہ بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں اور گو کہ 1997 میں انسداد دہشت گردی ایکٹ آیا, لیکن اس میں سزاؤں کا تعین تو ہوا مگر سزاؤں تک پہنچنے کا سارا پروسیجر وہی ہے جو انگریزوں نے دیا ہوا تھا. اور تیسری وجہ دہشت گردی کے مقدمات میں عام عدالتوں میں قانونی حکم ہوتے ہیں, پولیس کو پروٹیکشن نہیں ہوتی, وکلا کو پروٹیکشن نہیں ملتی, ججز کو پروٹیکشن نہیں ہوتی, یہ سب دباؤ میں آ جاتے ہیں, دہشت گرد ہوتے ہیں سامنے, ہائی پروفائل ہوتے ہیں سامنے, اور کئی پروسیکیوٹرز قتل ہو چکے ہیں. لہٰذا ابھی آپ بلا شبہ اس کو مستقل نہ کیجئے, لیکن ایک مرتبہ یا کم از کم جب مکمل صفائی تک یا آگے مزید بہتری آنے تک فوجی عدالتوں کی ضرورت ہے اور اسے ہونا چاہیے. جی ٹھیک, ہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں. نیازی صاحب پھر آپ کے خیال میں جی ریما آپ ایڈ کر لیں, پھر ہم نیازی صاحب کی طرف چلیں گے. جی افسا دیکھیے جو پشاور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے وہ میرا خیال ہے بھٹی صاحب کو بھی پڑھنی چاہیے. اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ جو جی ریما میں نے پڑھی ہے, انہوں نے پڑھی, الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, بہت لمبی ججمنٹ ہے, بہت سے لوگوں نے نہیں پڑھی. اور اس میں 72-70 جو انہوں نے چھوڑ بھی دیے وہ بھی الحمدللہ وہ بھی میری نظر سے گزرے ہیں, لیکن یہ ملک کا مسئلہ ہے, اس میں ججمنٹ کا یا اور چیزوں کا نہیں ہوتا. اچھا تو اب صاحب بات یہ تھی کہ فوجی عدالتوں کی پروسیڈنگز کس طرح ہوتی ہیں وہ تو ہم پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ سے ہمیں کچھ پتہ لگتا ہے, اور کیونکہ بھٹی صاحب نے کہا کہ دفاع کا حق ہے, میں آپ کو اسی لیے پشاور کی ہائی کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ دے رہی تھی کیونکہ انہوں نے کہا ہے اس ججمنٹ میں کہ سب جو کنوکشنز ہیں وہ کنفیشنز کی بیسس پہ ہیں, سب کنفیشنز جو ہیں وہ ایک ہی ٹون میں, ایک ہی رائٹنگ میں لکھی گئی ہیں, ایک ہی بات کرتی ہیں, اور جو پریکاشنز لینے چاہیے ایک کنفیشن لینے میں وہ نہیں لیے گئے, اور جو دفاع کا حق ہے وہ جو کانوکٹس ہیں انہیں نہیں دیا گیا. ایک ہی وکیل ہے جس نے سب کو ڈیفینڈ کیا ہے, پنجاب سے وکیل ہے, یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زبان بولتا ہے کہ نہیں جو اکیوزڈ ہیں یا کانوکٹس ہیں وہ بولتے ہیں. تو ان سب وجوہات کی وجہ سے پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ ہے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا ہے. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو ملٹری کورٹس کی عدالتیں ہیں ملٹری کی, یہ فیئر ٹرائل جو پاکستان میں ایک آئینی حق ہے ہر شخص کا وہ پورا نہیں کرتی. ٹھیک, اب صاحب مجھے بھی ایک منٹ, ایک سیکنڈ دیجیے.
اور دوسرے ارشاد صاحب مختصر ایڈ کر لیں پھر ہم نیائی صاحب کی طرف کنسرن یہ ہے کہ یہ فیصلے جو ہے یہ فیصلے پبلک نہیں کیے جاتے. ایک یہ دوسری جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ سزا ہوئی ہے, وہ فیصلہ کیوں نہیں پبلک ہوتا؟ اگر وہ اس نے الٹیمیٹلی اپیل میں جانا ہی ہوتا ہے تو فیصلہ پبلک کریں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ فیئر ٹرائل ہوا ہے یا نہیں ہوا. ٹرائل کے طریقہ کار کے اوپر آپ لوگ بات کریں. بھٹی صاحب آپ ایڈ کر لیں. دیکھیے دونوں ٹھیک ہیں کنسرنز, جو ریما کے ہیں یا جو مظہر صاحب کے ہیں کنسرن ٹھیک ہیں, لیکن ہم یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور یہ عدالتوں کی یہ جو ہماری موجودہ جوڈیشل سسٹم ہے یہ فیل ہوا تھا تو یہ بنی ہیں, یہ ڈیلیور نہیں کر سکا تھا تو یہ بنی ہیں. تو اس وقت بڑی ضرورت ہے جب حالت جنگ میں ہو اس وقت آئین, انسانی حقوق, جو بندے مار کے 200 بچے مار کے آئے ہوتے ہیں ان کے کیا انسانی حقوق ہمیں کیسے پتا کس نے مارا ہے جب تک فیئر ٹرائل نہیں ہوگا؟ فیئر ٹرائل کا مقصد ہی یہ آپ دونوں کا اس کے اوپر یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا نا کہ انہوں نے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا نا کہ انہوں نے راجہ بازار سے 2 بندے پکڑ کے تو کہہ دیا ہو کہ آپ نے بچے مارے ہیں. کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہے وہ پورا سسٹم ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. یہی بات لے کے بھٹی صاحب کی طرف ہم نیائی صاحب کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے ریما اور بھٹی صاحب, نیائی صاحب جو گفتگو ہو رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں, اور سوال کے جواب میں آپ کیا آپشن لیں گے؟ دیکھیں میں کوئی آپشن نہیں لوں گا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ ڈپلیٹڈ ہے, چاہے اس میں سکم ہے, اس کو امپروو کرنا چاہیے. یہ ملٹری کورٹس کہاں سے آ گئی؟ میں نے اب سے اس وقت بہت لکھا تھا, ویمنٹلی لکھا تھا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگست 2015 میں جب سپریم کورٹ نے جب یہ 21st کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے سپریم کورٹ میں آگے چیلنج ہوئی, اور اس کے بعد 11-6 کا سپلٹ ڈیسیژن تھا جس میں اس کو جو ہے انہوں نے اپروو کیا یا ریکٹیفائی کیا واٹ ایور. تو اس کے بعد 2 ہفتے کے بعد راہیل شریف صاحب نے 6 بندوں کو ملیٹنٹس کو پھانسی دی اور ایپیکس کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا اس پھانسی کو. وہ بالکل ریما ٹھیک کرے پشاور ہائی کورٹ کو, تو بعد میں آیا زیادہ کومنٹ کے ساتھ آیا, لیکن ملٹری کورٹس کی جو پھانسی ہیں یہ بالکل طریقہ کار نہیں ہے مناسب. یہ ایسے ہی ہے کہ وہ تو پھر ہمارے پاس پہلے بھی چل رہا تھا, مسنگ پرسن ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں تھے. کیا اس سے ہمارا کوئی چیزیں رک گئی تھیں یا روک سکتے تھے؟ خدا کے واسطے اس ملک کے اداروں کو انڈرمائن نہ کریں. اس ملک کے ادارے انڈرمائن ہوئے ہیں تو یہ ملک اس سٹیج پہ پہنچا ہے. اداروں کو کیوں نہیں اسٹرنتھن کرنے دیں؟ یہ ملک کے ہمارے جج بالکل فارغ ہیں, ان کے پیچھے جو ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو امپروو نہیں کر سکتے. کیا اگر وہ اتنا بڑا روٹن سسٹم ہو گیا ہے تو پھر ملٹری کورٹ علاج نہیں ہے کہ ملٹری کورٹ لے آئیں, یا کوئی اینٹی نارکوٹکس کورٹس ہیں جی, انسداد دہشت گردی کورٹس ہیں جی, نیب کورٹس ہیں جی. یہ کیا اسپیشل کورٹس کیا ہوتی ہیں؟ 90 دن کا ریمانڈ دے جی. ہم یہاں پہ اتنے بہیمانہ طریقے سے مسائل کا ہوتے ہیں, بڑے بڑے قتل, بڑے بڑے لیڈرز کے قتل ہم نے ہینڈل کیا ان کورٹ کے سلسلے میں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جو پچھلے 5, 10, 15 سال سے ہمیں ایک نئی ڈیفینیشن دی جا رہی ہے اور ری ڈیفائن کیا پاکستان کے سارے سسٹم کو. یہ یقیناً اس کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ان کا. آسما جہانگیر کیس نے جب ہوا تھا تو آسما جہانگیر نے اور کامران مرتضیٰ صاحب نے چیلنج کیا تھا 21st امینڈمنٹ کو, اور جب 6 بندوں کو سزا دی تھی وہ بھی آسما جہانگیر کا کیس تھا جو سپریم کورٹ نے ان کو راہیل شریف صاحب کی اپروو کی ہوئی سزاؤں کو سسپینڈ کر دیا تھا. تو اس ملک کے اندر سینٹی آئے گی, کبھی کوئی شعور, فہم, فراست کبھی کوئی آئے گا. ہم نے عقل کو لگام دینی ہے یا ہم نے یہ شارٹ کٹ اور کوئک فکسز اس ملک کو دیتے رہیں گے؟ اس کوئک فکسز سے اس ملک کی جان چھڑوائیں. یہ آج تک ہم رات کو سوچتے ہیں امیڈیٹلی آگے اسپر آف دی مومنٹ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی اے پی ایس ہو گیا, اس کا علاج جو ملٹری کورٹس ہیں تلوار رکھ کے ساری اسمبلی نے ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ علاج نہیں ہے, کرمنل جسٹس سسٹم کو ہر صورت بہتر بنایا جائے, وہی کچھ کر دیا جو کہنے کو کہا گیا. لیکن آپ آپشن اس کے اوپر کوئی نہیں لے رہے. صافی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بالکل ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے, ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ مظہر صاحب نے جائے کلیریفائی کیا کرمنل جسٹس سسٹم کو اور اپنی باقی کورٹ کو اسٹرینتھن کریں, امپروو کریں. ٹھیک ہے, میرا بڑا کلیئر کٹ ہے اس میں. یہ اب تھا میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ جو پشاور ہائی کورٹ نے جب ڈیسیجن دیا ہے تو یقیناً یہ صرف ہم تجزیہ نگار ملکی حالات کو ذہن میں نہیں رکھتے, بلکہ ہمارے ججز بھی
جب اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کے بھی پیش نظر ہوتی ہیں، ملک کی ضروریات بھی اور ملک کو لاحق خطرات بھی. اور پھر یہ جب پشاور ہائی کورٹ کے ویسے تو پورے ملک کے شہریوں نے اور ججز نے بکتا ہے اس معاملے کو، لیکن سب سے زیادہ ان تھریٹس کو فیس کیا ہے خیبر پختونخوا اور پشاور کے ججز نے. تو یہ اگر انہوں نے یہ ڈیسیجن دیا ہے تو کچھ یہ ساری چیزیں انہوں نے بھی مد نظر رکھی ہوگی. پھر ایک اور چیز کہ اگر تو یہ ضروری ہے تو ایک میرے خیال میں اٹلی کے طرف سے ریما مجھے کریکٹ کر سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ججز کی شناخت کو نہ رکھے، ان کو پردے کے پیچھے رکھے کہ ان کی شناخت ظاہر نہ ہو. اور پھر ہماری جوڈیشری تو اس وقت اتنی بہادر ہو گئی ہے، ہم سب دن رات اس کی تعریف کرتے ہیں، کتنے بورڈ ڈیسیجن دیتے ہیں. ہمارے خیال میں آسیہ کا کیس جو تھا وہ تو کئی گنا زیادہ بورڈ ڈیسیجن تھا جو کہ ججز نے اپنی جانوں کو ہتھیلی میں رکھ کے وہ ڈیسیجن دے دیا ہے. تو اگر اس طرح کے ڈیسیجن ججز کر سکتے ہیں تو پھر یہاں پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل ٹھیک. ریما میں ایک لفظ کروں گا. ریما پلیز میری پھر آپ نے ریما سوری میری نہیں کہ آپ سے ہٹا دیں، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ملٹری کو آپ کا کوشچن جو ہے اس کا جو کانسیکوینشل آنسر ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں ملٹری کورٹس چاہیے، ہمیں ملٹری کورٹس نہیں چاہیے. ہم نیائی صاحب کے جواب میں کوئی آپشن نہیں لکھ رہے ہم. ریما افسر صافی صاحب کا جو سوال ہے وہ بہت اہم ہے. دیکھیے ہم یہ نیریٹو ایک ریٹرک یہ ہے کہ خوف کی وجہ سے ججز جو ہیں وہ کوئٹ کر دیتے ہیں دہشت گردوں کو، لیکن اگر آپ یہ کیسز اٹھا کے دیکھیں جس کے اندر بری کیا جاتا ہے تو جو وجوہات ہیں وہ بہت مختلف ہیں. وہ وجوہات ایسی ہیں کہ پروسیکیوشن نے کیس صحیح طرح سے پریزنٹ نہیں کیا، صحیح قوانین اپلائی نہیں کیے، انویسٹیگیشن ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی، ٹھیک طرح سے ثبوت سامنے عدالت کے پیش نہیں کیے گئے. تو اگر آپ یہ جسٹس فائز عیسیٰ قبل کی ایک سپریم کورٹ کی ایک فیصلہ ہے ان کا، اس کے اندر انہوں نے ساری وجوہات کا ڈیٹیل میں انہوں نے ڈسکس ان کو کیا ہے. تو یہ وجہ جو بھٹی صاحب نے دی کہ لوگ ڈر جاتے ہیں، اصل میں اگر آپ کیسز اٹھا کے دیکھیں تو ایسا نہیں ہے. تو اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، انویسٹیگیشن کو، پروسیکیوشن کو، قوانین کو. ملٹری کورٹس تو کوئی حل نہیں ہے. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر ہمارے تمام تجزیہ کاروں نے نہیں کو آپشن لیا. نیازی صاحب نے اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا لیکن آپشن کوئی نہیں لیا.